बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पियोनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के लिए नामुनासिब या गैर मौजून शख्सियत करार दे दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान किन उमूर पर इख्तलाफात हैं और किन उमूर पर इत्तफाक राय है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान ने मिलिट्री ट्रायल के खदशे के पेश नज़र और फिर 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को एक अपील अरसाल कर दी है और इसके हवाले से उन्होंने बरतानिया के एक लीगल फर्म की खिदमात भी हासिल कर ली हैं। उस अपील में क्या कहा गया है, किस तरह पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर किस तरह की कीचड़ फेंकी गई है, इस पर भी हम तफसील से आज के व्लॉग में बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबान करके उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले दिनों जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी ईवान सदर में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उनमें ये था कि मौलाना फजल रहमान, यानी देखिए सियासतदान जो होते हैं ना, वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इमरान खान ने मौके का फ़ायदा उठाने वालों में है ही नहीं, वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वालों में शामिल है। अगर एपीसी हो रही थी तो उसमें इसराइल का मामला था, तो इसलिए इमरान खान ने इस एपीसी में शमूलियत से इनकार कर दिया और अपने वफद को भेजने से भी मना कर दिया। लेकिन हुकूमत ने इस एपीसी का फ़ायदा उठाया। एक तो फ़लस्तीन के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई सो हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइका की एक गैर रस्मी बैठक हुई और उस बैठक में आपको याद होगा कि हासिल जरदारी साहब थे सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ साहब थे और मौलाना फजल रहमान साहब थे और उसमें बहुत सारे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और हासिल जरदारी ने खुसूसी तौर पर मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त की कि वो तरामीम के हवाले से संजीदगी से गौर करें। तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी वो अपना मसौदा तैयार कर रहे हैं और 80% मसौदा हमारा तैयारी के मराहल में मतलब तैयार हो चुका है। ज़रा का कहना है कि इस मौके पर यह भी इत्तफाक किया गया कि जो आईनी तरामीम का मसौदा होगा वो इत्तफाक राय से होगा, मुश्तरका होगा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और JUIFA का मुश्तरका या मुत्तफिका एक ही मसौदा पार्लियामान में पेश किया जाएगा। उसके हवाले से जहां जहां भी जो भी नोक पलक ठीक करनी है वो की जा रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट के अख्तियारात पर इख्तलाफ था और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आइन के आर्टिकल 215 पर इख्तलाफ था और 199 आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो दरख्वास्तें हाई कोर्ट्स में आती हैं उनकी समाअत के हवाले से इख्तलाफात थे और इनको भी जो है वो कंसीडर किया गया कि इनके हम नोक पलक ठीक करें और इसमें मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ आएंगी, उसकी बुनियाद पर सब कुछ ठीक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और अचीवमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी अपना एक आईनी मसौदा तैयार किया और वो आईनी मसौदा उन्होंने भिजवा दिया है हुकूमत को। यानी आईनी मसौदा नहीं बल्कि आईनी मसौदे में मुजवज़ा तरामीम या सिफारिशात यूँ कह लें कि वो उन्होंने तराम जो है वो भेज दिए हुकूमत को। अब मुजवज़ा तरामीम के मामले पर अपनी जो सिफारिशात तजावीज़ भिजवाई हैं, अब उसके हवाले से कहा गया है कि चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजों के नामों पर गौर करने, वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने समेत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाले रुकन पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की तजावीज़ शामिल हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो मामला उनका है उनका वोट भी काउंट होगा, उसका वोट भी काउंट होगा और 5 साल के लिए नाअहल होगा, वोट काउंट होगा। और उसके अलावा जो है वो जिस तरह कहा आइन के आर्टिकल 163A में लिखा गया है कि वोट शुमार भी होगा, पार्टी हिदायत के खिलाफ डालने वाले मेंबर की नाअहली 5 साल की जाए। और मजीद कहा गया कि आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन के मेंबरान में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस मुतल्लिका हाई कोर्ट, सीनियर जज हाई कोर्ट, सूबाई वजीर कानून और सूबाई बार के नुमाइंदे को भी शामिल किया जाए। तजावीज़ में कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के मामला हो तो हाई कोर्ट के सीनियर जज को बतौर मेंबर शामिल न किया जाए और वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से सदारती आर्डर के जरिए तब्दीली की शिक हज़फ की जाए। अब मज़ीद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही गई हैं और ये जो सिफारिशात हैं या तजावीज़ हैं
یہ حکومت کو موصول ہو چکی ہیں، جن کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور یقیناً ان میں سے کچھ چیزیں شامل ہوں گی۔ اب ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس سید منصور علی شاہ کے بارے سے کس نے کیا کہا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے کو خدشہ ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، اور اس خدشے کے پیش نظر اور 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے برطانیہ کی ایک لیگل فرم کی خدمات حاصل کی ہیں، اور اس لیگل فرم کا جو نام ہے وہ ہے ڈاؤٹی چیمبر ہے، اور ڈاؤٹی چیمبر کے جو بیرسٹرز ہیں یا جو قانونی ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کی ہیں، جن میں 3 افراد شامل ہیں، اور ان 3 میں جو ہے وہ ایڈورڈ فٹز جیرالڈ اور تاتیانا اور ایک اور ہیں، وہ شامل ہیں۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر یہ چل رہا ہے۔ اب انہوں نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کو ایک اپیل ارسال کی ہے، اور اس اپیل میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ حیران کن ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ اپیل میں کہا گیا کہ مجوزہ 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور پاکستان کے لوگوں، عمران اور ان کے حامیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو درپیش سنگین خطرے سے متعلق ہے۔ یہ بھی الزام لگایا کہ مجوزہ ترامیم سے سیکیورٹی فورسز کے اختیارات میں اضافہ ہوگا، اور عدالتوں کے یعنی بالخصوص ہائی کورٹ کے جو اپیل کے درخواست جو رائٹس ہیں وہ اور جو اس طرح کے جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور عدلیہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں 3 نکات پیش کیے گئے ہیں۔ اب اس میں پہلے نقطے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک نئی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس سے بنیادی حقوق کے تحفظ، آئینی تشریح کے معاملات کا جو دائرہ اختیار ہے وہ موجودہ سپریم کورٹ کا نہیں رہے گا، اور موجودہ سپریم کورٹ غیر مؤثر ہو کے رہ جائے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر آئینی امور ایک طرف کیے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جو آئینی امور پر لارجر بینچ بنتے ہیں، جو فل کورٹس بنتی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں کیسز اور ملک بھر میں لاکھوں کیسز عدالتوں میں التوا کا شکار ہے، تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ کئی دہائیوں سے سپریم کورٹ میں کہ اسٹور روم میں کیسز پڑے گل سڑ رہے ہیں، لیکن ان کو سنا نہیں جا رہا۔ مزید کہا گیا ہے کہ نئی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا انتخاب قومی اسمبلی کی ایک نئی کمیٹی کے ذریعے کرنا، جس کے اجلاس نجی طور پر ہوں گے، جو عدالتی تقرریوں میں سیاسی مداخلت اور عدالتی آزادی کو مجروح کرنے اور اس کے عمل کی عوامی جانچ پڑتال کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دے گا۔ اس میں سی میں کہا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لینے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عدالتیں یہ اس بات پر مولانا فضل الرحمان کو بھی اختلافات ہیں، اور انہوں نے بھی الگ سے اپنی سفارشات پیش کی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی جو سفارشات ہیں ان میں ملٹری کورٹس کے قیام کی بھی مخالفت کی گئی ہے، یعنی اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈی میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے منظور ہونے کی صورت میں یہ ترامیم عمران خان کے اپنے خلاف لائے گئے مقدمات کو چیلنج کرنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر محدود کر دیں گی، جس میں حکومت کا ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا منصوبہ بھی شامل ہے، اور عدلیہ کی آزادی، اختیارات کی علیحدگی اور پاکستان میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا تحفظ۔ اور اپیل میں خصوصی نمائندے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مجوزہ ترامیم کے بارے میں پاکستان سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ اب اس میں جو ڈاؤٹی اسٹریٹ چیمبر ہے، انہوں نے جو اپیل بھیجی ہے اس میں لکھا ہے کہ آئین میں مجوزہ ترامیم پاکستان میں پہلے سے ہی کمزور اور خطرے سے دوچار نظام انصاف کے تناظر میں آتے ہیں، جس کی مثال عمران خان، ان کے خاندان، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور ان کے ساتھ منظم طریقے سے بدسلوکی اور نشانہ بنانے، حامیوں بشمول استغاثہ کی ہراسانی، منمانی حراست، تشدد، غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک، جان کو خطرہ اور جبری گمشدگی کے معاملات شامل ہیں۔ یہ اس طرح چیزیں بڑھیں گی، یہ اضافہ ہوگا۔ مزید کہا کہ مسٹر خان کو 10 اپریل 2022 کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور 21 اگست 2022 کو پی ٹی آئی کے ایک جلسے میں پولیس اور دیگر ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد ان پر انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت سب سے پہلے فرد جرم عائد کی گئی۔ پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی اور ان کے خلاف پی ٹی آئی کے اراکین اور حامیوں کے خلاف متعدد جعلی فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ میڈیا کو مسٹر خان کا نام لے کر ذکر کرنے سے منع کیا گیا، اور متعدد صحافیوں اور اپوزیشن جو حزب اختلاف کے رہنماؤں
یا اراکین اسمبلی کو یا رہنماؤں کو اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ اب اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کو پاکستان میں قانونی ماہرین نے بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ جو ریسنٹلی حامد خان والوں کا جو وکلا کنونشن ہوا تھا، پی ٹی آئی کے حامی وکلا کا، اب یہ قانونی ماہرین نے پورے ملک کے ماہرین نے اس مسودے کو جو ہے وہ مسترد کیے۔ کتنی شرم کی بات ہے، یعنی یہ جو وکلا کنونشن ہوا تھا یہ اسی پلاننگ کا حصہ تھا۔ ووٹنگ کے انتظامات کے آئینی جواز کے بارے میں جاری تنازعہ کے باوجود حکومت اس ہفتے ترامیم کی منظوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان اور ان کے خاندان کے بین الاقوامی وکیل ایڈورڈ فٹز جرالڈ کیسی، تاتیانا ایٹویل اور جینیفر نے کہا ہے کہ مجوزہ ترامیم کا مقصد واضح طور پر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار اور اختیارات کو ختم کرنا، اور ایسے وقت میں جب پاکستان میں عدلیہ پہلے سے ہی سیاست کے زیر اثر ہے، ججز کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور متنازع مقدمات میں مقررہ فیصلے دینے پر انہیں مجبور کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو ریسنٹلی کچھ ہوا تھا اس میں زبردستی ہوا ہے۔ مزید کہا کہ جب سے انہیں اپریل 2022 میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، مسٹر خان، پی ٹی آئی کے اراکین اور حامیوں کو سینکڑوں جعلی فوجداری مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ اگست 2023 سے پاکستان میں قید ہے۔ جون 2024 میں شبابدیدی حراست پر اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے پایا کہ اس غیر قانونی اور من پسند حراست انہیں رکھا گیا ہے۔ 11 ستمبر 2024 کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مسٹر خان کی منمانی حراست سے فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ جی وہ خط ہے، جو اپیل ہے جو اقوام متحدہ کو بھیجی گئی ہے۔ اقوام متحدہ سے درخواست کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکا جائے، پاکستان حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آئینی ترامیم سے باز آئے اور عدالتوں کو بے اختیار نہ کرے، جبکہ عدالتی اصلاحات بہت ضروری تھی۔ اس وقت تک اس ملک میں برطانوی قوانین چل رہے ہیں اور برطانوی قوانین کے تحت سب کچھ چل رہا ہے۔ ریونیو کا پورا ریکارڈ برطانیہ کا چل رہا ہے، ابھی تک اپنا نہیں ہے۔ ہم اس میں اصلاحات نہیں لا سکے، اور اگر ہم اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں تو پھر انہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن خدشہ یہ ہے، عمران خان کے اندر میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان ترامیم کے بعد یقیناً اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی، اور پھر عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، وہ ملٹری ٹرائل ہو کر رہے گا۔ یہ اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس سید منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے حکومت نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حکومتی تحفظات اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ اس وقت سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اپنا جو اس وقت ہیں، اس وقت جو 8 ججز کا جو گروپ ہے، اطہر بن اللہ صاحب، یہ تقریباً بہت کنٹروورشل ہو چکے، انکلوڈنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اب بلاول بھٹو زرداری سے گزشتہ شب ایک نجی ٹی وی چینل نے انٹرویو کیا۔ اب اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس قابل ہو جائیں گے کہ انہیں سپریم کورٹ کے دوسرے ججز کو وہ کنٹرول کر سکیں گے۔ یعنی جسٹس منصور علی شاہ میں دیگر ججز کو یا جوڈیشل پالیٹکس ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی دوسری لفظوں میں تشریح یہ ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب رہے گا۔ مزید کہا کہ بعض ججوں نے 63A پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں کئی بار ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی آئینی حدود سے باہر جانے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، 63A میں کوشش کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کوشش کی، اور الیکشن ایکٹ میں کے حوالے سے کی۔ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جن میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری کا بیان یہ حکومت کا بیان ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے وہ جو ایک مہم چل رہی ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری کو آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے حوالے سے اور رائے عامہ ہموار کرنے کے حوالے سے جو ہے خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں مصروف ہیں، اور اس کوشش میں
وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترامیم آئندہ ہفتے پارلیمان میں پیش کر دی جائیں گی اور پھر منظور بھی ہو جائیں گی۔ اس میں اگر ضرورت پڑی تو مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی آئینی ترامیم منظور ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان اس وقت آن بورڈ ہیں، سیم پیج پر ہیں، تینوں مسودے آئیں گے اور پھر اسی ہفتے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں جے یو آئی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹیمیں ہیں، جو لیگل ٹیمز ہیں، وہ آپس میں مشاورت کا عمل شروع کر دیں گی اسی ہفتے میں، اور جو مسودے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر ایک متفقہ جو مسودہ ہے وہ تیار کیا جائے گا اور متفقہ مسودہ پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں پیش کیا جائے گا اور 2/3 اکثریت سے منظور بھی کرا لیا جائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔